अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं जी आप? खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अबरार उमर साहब, बड़े मसरूफ़ आदमी हैं। ये सियालकोट में हमारे मेहमान हैं आज। मैंने कहा इनसे मुस्तफ़ीद होते हैं, सेहत से रिलेटेड जो है वो कोई मशवरे लेते हैं इनसे। डॉक्टर साहब का मैं तारुफ़ करा दूं आपको। डॉक्टर अबरार उमर साहब पब्लिक हेल्थ के प्रोफेसर हैं और रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशंस आयरलैंड से बच्चों के शोबे में इन्होंने स्पेशलाइजेशन की है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? ठीक हैं, अल्लाह पाक आपको खुश रखे जी कि मेरी दावत पे आप आ गए, बड़ी मेहरबानी आपकी जी। बहुत शुक्रिया, आपने अपनी ऑडियंस से मुखातिब होने का मुझे मौका दिया। थैंक यू। डॉक्टर साहब, हर माँ, बेशक उसका बच्चा 1 महीने का है, 4 दिन का है, 10 साल का है, अल्लाह पाक ज़िंदगी दे 20 साल का है, या बाखुदा अगर माँ ज़िंदा है उसका बच्चा 60 साल का भी है, तो वो हर माँ का यही जज्बा है कि मेरा बच्चा सारे बच्चों से ज़्यादा हेल्दी और सेहतमंद हो, इसकी गालें लाल हों, ये जब स्कूल जाए तो सारे बच्चों में प्रोमिनेंट हों, इसकी रोशन आंखें हों, लड़की है तो उसके बाल गज 1.5 गज लंबे हों, और मेरा माँ, हर माँ कहती मेरा पुत्र हज़ारों में से एक हो, जहाँ से गुजर जाए हज़ारां विचों एक ही नज़र आए। तो डॉक्टर साहब, आप हमें फिर ये भी हमने अपने बड़ों को कहते हुए सुना है कि भाई बचपन में बच्चे की हड्डियां मजबूत होती हैं, बचपन में उसका ख्याल रखा जाता है। तो आज आप हमें ये बताएं कि हम क्या बच्चे का कैसे ख्याल रखें, क्या खिलाएं उसको, क्या केयर करें मदर्स, कि बच्चे वाकई जब स्कूल भी जाएं तो वो बड़े हेल्दी और सेहतमंद हों, वो कभी सुस्त ना हो, वो बहुत अच्छा पढ़ें। ज़ाहिर है सेहतमंद जिस्म हो तो सेहतमंद दिमाग होता है। तो हमें ना ज़रा बच्चों के बारे में बताएं आज कि क्या उनकी क्या एहतियात होनी चाहिए, उनकी कौन कौन सी बीमारियां हैं, उसका यानी क्या सद्देबाब है कि बच्चे हेल्दी और सेहतमंद हों सबके। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया जी, थैंक एक यू। तो ये है कि आपका सवाल के अंदर बहुत सारे सवाल आते हैं। बिल्कुल, उसको करते हैं वो तो मैंने शॉर्ट कह दिया ना कि हर माँ कहती है मेरा पुत्र हज़ारां चुईक हो इसी गए। तरह मैं आपको जी। जवाब दूंगा। बच्चे की ज़िंदगी की इमारत की बुनियाद उसकी माँ के पेट में पड़ जाती है। अच्छा अच्छा, इमारत की बुनियाद हम कहते हैं ना कि इमारत की, ये सुने ध्यान से, मदर्स ज़्यादा ध्यान से सुने। इमारत की बुनियाद हम कहते हैं जी, इमारत की बुनियाद। आप मुझे बताएं, अभी हम सेकंड स्टोरी पे खड़े हैं, अगर इस घर की शुरू की जो बुनियादें हैं वो पहली मंजिल को भी सहारने के काबिल ना होती, जी जी जी, बिल्कुल तो अब सही ये कहा। दूसरी मंजिल, तो लोग तो प्लाजे बनाते हैं। इसी तरह इंसान की ज़िंदगी के प्लाजों की, इमारत की अब फ्लोर्स क्या हैं, उसका बचपन, उसकी जवानी, उसका बुढ़ापा। जी जी, ठीक है जी। तो हमने उसकी बुनियाद माँ से रखनी है, माँ से रखनी, माँ से, क्योंकि आपने उसकी माँ के तय हो जाना है, उसके प्रिडिक्टर्स तय हो जाना। अब तो चलो ये भी बात कर शुरू हो गई है, साइकोलॉजी कहती है कि उसकी नफ्सियात भी वहाँ से शुरू होती हैं। अब देखें ना, ये तो बहुत आगे की बात है। यानी कि हस्बैंड और ख़ातून के ताल्लुकात की नोयत, जी जी, वो टेंशन, फ़िज़ा कितनी अच्छी है, उसके असरात भी फीटल लाइफ पे हो सकते हैं। फीटल लाइफ से मुराद माँ के पेट में इंसान ज़िंदगी बच्चे की। अच्छा, पहले तो ऐसे मौज़ूआत डिस्कस ही नहीं होते थे, हमारे मदर का बहुत ख्याल रखना हमारे मज़हब ने इजाज़त दी। तो मदर जो है उसके अंदर खून की कमी नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। उसका अगर ब्लड प्रेशर हो रहा है तो वो क्या आप कर रहे हैं उसको सेटल। जी जी, उसकी जो ये 9 महीने की जो वो ज़िंदगी होती है बच्चे की और माँ की, दोनों की, माँ की ज़िंदगी ठीक होगी तो बच्चा ठीक होगा। बिल्कुल। बहुत सारे लोग मैंने देखा हमारी सोसाइटी में, दे वांट देयर विमेन टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन,
وہ ان کے عورت کا کانسیپٹ یہ ہے کہ بچے پیدا کرتی ہیں اور یہ ایک مشین ہے اور ہمیں بچے دیا اور شادی کر لو، یہ کر لو. اب تو صرف پیدا کرنے تک نہیں، اب تو یہ ہے کہ پیدا بھی کرے اور پالے بھی اور سب کچھ ہی کرے. تو ماں کو جو مشین سمجھا گیا ہے، مشین تو نہیں، پہلے تو اس کے حقوق ہیں، وہ ہم نے اور پروگرام کسی میں ڈسکس کریں گے، کچھ میں ہم نے کیا بھی کہ رائٹس کیا ہیں خاتون کے، اور ہمارا مذہب دیتا ہے رائٹس. ہمیں کسی دوسرے سے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ویسٹرن اس میں جائیں جو فیمنائزیشن کی تحریکیں چل رہی ہیں جی کہ عورت کے حقوق کیا ہے. بھائی ہمارے مذہب نے سب دے دیے ہیں، وہ حقوق جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو دیے تھے، جو حضرت علی نے حضرت فاطمہ کو دیے تھے، وہی حقوق ہماری خاتون کے حقوق ہیں. اچھا 4 وزٹس، بار بار میں کہہ رہا ہوں، 4 وزٹس ڈیورنگ پریگننسی خاتون نے کرنے ہوتے ہیں اپنے ڈاکٹر کے پاس، گائنیکالوجسٹ کے پاس، جس کے اندر وہ اس کے سارے فیٹل لائف دیکھتی ہے اور سب کچھ دیکھیں وہاں پہ کیا کیا جینیٹک اب نارمیلٹیز، کنجینیٹل اب نارمیلٹیز، کچھ تو وراثتی ایسی بیماریاں ہیں جن کو ہم ٹھیک نہیں کر سکتے ہیں اور کچھ ایسی ہیں جو کہ ٹھیک ہو سکتی ہیں. تو بہت ساری جو کنجینیٹل، کچھ ایسی ہیں جو بہتر ہم کر سکتے ہیں بچے کی لائف کو، وہ سارا کچھ اس کی بنیاد ماں کے ہاں ہو جاتی ہے. تو ماں کے 4 وزٹس بہت ضروری ہیں، جس کے اندر وہ فیٹل لائف کو دیکھتے ہیں، بچے کی کیسی ہے، اس کی گروتھ کیسے ہو رہی ہے، ماں کے اندر خون کی کمی نہیں. آپ دیکھیں جب ماں کے اندر خون کی کمی ہوگی، ماں کی نیوٹریشن کمپرومائز ہوگی، اس کی خوراک ٹھیک نہیں ہوگی، یا خوراک دے بھی نہیں ہے لیکن جو چاہیے وہ نہیں دے رہے، اور آپ کیسے سوچتے ہیں کہ اس بچے کی پرورش صحیح ہو رہی ہے اندر، اور وہ ایک اچھا بچہ ڈیلیور ہوگا، اور پھر اس کی بنیاد وہی جو میں نے کہا. یعنی دیکھیں ناظرین، ابھی بچے پہ وہ نہیں آئے، ابھی سٹارٹ یہ ہے کہ ماں بچے کے صحت مند ہونے کے لیے اس کی ماں کا پہلے ماں صحت مند ہے تو بچہ صحت مند ہے. تو آج سے ہی نا ماؤں کا دھیان رکھنا شروع کر دیجئے. کچھ بیماریاں ایسی بھی ہیں جن کا ہمیں نہیں پتا کہ وہ کیوں ہوتی ہیں، لیکن اس کے اندر بھی پیچھے وجہ سائنس شاید کل کو بتا دے کہ ڈیورنگ جو ماں کی پریگننسی کی لائف تھی اس کے اندر یہ کمی کی وجہ سے یہ بیماریاں ہو جاتی ہیں. ابھی بہت ساری بیماریوں پہ ریسرچ ہو رہی ہے، لیکن اوور آل یہ ہے کہ ماں، اور 4 وزٹس میں نے بتایا، وہ 4 وزٹس بہت ضروری ہیں. ان وزٹس کے اندر پتہ چلتا ہے کہ بچے کی حالت کیسی ہے، ماں کو کون کون سی بیماریاں ہیں جو ماں کو ہیں، جو بچے پر اثر انداز ہو سکتی ہیں، اور ماں بھی ختم ہو جاتی ہے، مائیں مر جاتی ہیں بچوں کی پیدائش کے دوران. پاکستان میں انفنٹ مارٹیلٹی ریٹ جو ہے وہ بھی بتاتا ہوں، میٹرنل مارٹیلٹی بھی بہت ہے، بہت ساری مائیں پاکستان میں ابھی بھی سب سے بڑا مسئلہ ماؤں کی وفات ہے. اور ابھی چلو بچوں کی بات ہو رہی تو بچوں کی فگر مجھے ایگزیکٹ یاد ہے، ماؤں کی ابھی یاد نہیں ہے، 200-300 تھی پہلے تو، 1000 میں سے جو بچے پیدا ہوتے تھے 200-300 خواتین بھی مر جاتی تھیں، اور کچھ ایریا میں ایسے ہی ہے 1000 میں سے 2. اب یہ ہے کہ 56.8 2022 کی فگر ہے، یعنی کہ کہہ رہے 57. 1000 بچہ پیدا ہوتا ہے جی تو 57 تو مر جاتے ہیں، تو بس 1000 میں سے 57. اور اس سے پہلے یہ 100 مر جاتے تھے، 200 بھی مر جاتے تھے. یہ تھوڑی سی ترقی ہوئی، لوگوں کو تھوڑی اویئرنیس ہوئی، اور ایسے ہی پروگرام جیسے ہم کر رہے ہیں، ان پروگرامز کی وجہ سے ہی ہوئی. دیکھیں ہم بچے جب پیدا ہو رہے ہیں تو ان کو زندہ رہنے کا بھی تو حق ہے نا. یا تو ایک بچہ پیدا ہی نہیں ہوا، دنیا میں آیا ہی نہیں، جو آ گیا اس کو زندہ رہنے کا حق ہے. اور زندہ رہنے کے لیے جب ہم نے اس کی بنیاد ڈالی ہے تو پہلے تو عورت مرد ذمہ دار ہیں، وہ کپل ہیں جو ماں باپ ہیں وہ ذمہ دار ہیں. اور اس میں بھی میسج مردوں کو جاتا ہے کہ عورت کے لیے بڑا ولنریبل پیریڈ ہوتا ہے، اور آپ کے اس بچے کے لیے بھی. تو ویسے تو میں نہیں کہوں گا، لیکن اگر آپ کو لالچ بھی ہے نا اپنی اولاد کا، ویسے تو آپ کو اپنی بیوی سے بھی محبت ہونی چاہیے، لیکن اولاد کا لالچ ہے تو اس کے لیے بھی ماں کا خیال رکھنا پڑے اچھے بچوں. کیونکہ بہت سارے لوگ بڑے اس طرح کے ہیں، مطلب لوگ تو اس نیت سے شادیاں کرتے ہیں کہ بچے چاہیے ہمیں، وہ انسانی حقوق تو کہیں سائڈ پہ رہ جاتے ہیں. یہ ایک بہت علیحدہ بڑا تکلیف دہ جو ہے نا یہ بھی ہے کہ عورت کے حقوق، لیکن بات ہم آگے چلائیں گے، بچوں پہ فوکس کریں گے. میری عام طور پہ ہوتی ہے جب گفتگو شروع ہوتی ہے تو میں ادھر ادھر کی باتوں کی بھی تفصیل میں چلا جاتا ہوں اور دل دکھتا ہے کیونکہ. اچھا یہ ہو گیا جی، بچہ پیدا ہو گیا. بچہ جب پیدا ہوا ہے تو پیدائش کے وقت اس کا پہلا میڈیکل چیک اپ ہونا چاہیے، اور شروع کے دنوں میں تو ہر ہفتے چیک اپ ہونا چاہیے. صحیح. پیریوڈیکل ایگزامینیشن آپ کہہ لیں، ہر ہفتے بعد 8 دنوں بعد بچے کو چیک کروانا بنتا ہے ڈاکٹر کے پاس، کیونکہ اس دوران بچہ کسی بھی بیماری کا شکار ہو سکتا ہے. اور سب سے بڑی بات ایک اور، کچھ تو کنجینیٹل بیماریاں ہوتی ہیں نا، بچے کا یہ کلیفٹ پیلٹ ہے، جیسے لفٹ اس کا یہ ہوتا ہی نہیں، اس کا ڈائجسٹو سسٹم ہی نہیں ہے، وہ چیزوں کو ہضم ہی نہیں کر سکتا. اور ہم دیکھ رہے ہیں اندر ہو سکتا ہے اس کے کوئی
سوراخ ہو جسم میں. تو اتنی ساری بیماریاں, کچھ تو وہ ماں سے بھی لے کے آ سکتا ہے. پھر ماں سے جو بیماریاں آتی ہیں ان میں ہیپاٹائٹس ہو سکتا ہے, ایڈز ہو سکتی ہے جو بچے کو وہاں سے, ایون کہ ملیریا یہ کیسے پتہ پھر چلے گا کہ بچے کو یہ مسئلہ ہے؟ یہی وہ چیزیں جو میں کہہ رہا ہوں کہ چیک کروانا ہے آپ. اور پہلے بچے کی پیدائش سے شروع کرتے ہیں, وہ پہلے کی باتیں. بچہ پیدا ہوتے سانس, دیکھیں نا ہمارے پرانے زمانے میں یہ سوال ہوتا تھا بچے نے سانس کتنی دیر بعد لیا. یہ اتنی بڑی ایک سائن ہے. اگر بچے نے سانس جلدی نہیں لیا تو اس کا علاج ہے, اور اگر اس نے سانس جلدی نہیں لیا تو آپ نے علاج نہیں کیا تو یاد رکھیں اس کو ایسفکسیا کہتے ہیں. اس کی وجہ سے بچے کو بہت کچھ ہو جائے گا, اس کا برین فیل ہو جائے گا, اس کا امیچور برین ہوگا. اور ایسفکسیا اسی لیے دیکھیں جب بچہ 2 سال کا بھی ہو جاتا ہے تو جب ہم اس کی ہسٹری پوچھتے ہیں, ڈاکٹر تو ہم پوچھتے ہیں کہ جب پیدا ہوا تھا اس نے کتنی دیر بعد سانس لیا تھا, رویا تھا جسے کہتے ہیں, اس کو کہتے ہیں ریسسیٹیشن. اگر بچہ فوری نہیں روتا اور بچہ جو ہے نا سانس فوری شروع نہیں کرتا تو وہیں سے اس کی بیماری کی, برین کی, سب سے بڑی برین کی بیماری کی انڈر ڈیولپ ہو جاتا ہے اور وہیں سے شروع ہو جاتی ہے. اس کو ایسفکسیل پرابلمس کہتے ہیں, یعنی کہ بچے کو آکسیجن ہی نہیں ملتی. آکسیجن نہیں ملے گی تو وہ تو نہیں دیر سے رویا ہے. پھر اس کا ایک سکور دیکھتے ہیں ہم, جس کو ایپگار سکور کہتے ہیں. وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے جسم کے اندر اس کی آنکھیں کتنی کھلی ہیں اور وربل اس کے جسم کے اندر جو ریفلیکسز ہیں وہ کتنے. تو یہ ساری چیزیں دیکھ کے آنکھوں کا رنگ کیا ہے تو ہم اندازہ لگاتے ہیں, اور پھر اس کی زبان کیسی ہے, اس کا کلر کیسا ہے, جسم میں خون کی کمی تو نہیں. اس سے ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ کتنا ٹھیک ہے. تو شروع تو یہاں سے ہو گیا. پھر ہر 8 دن بعد آپ نے چیک کیا. اس دوران بچے کی کئی قسم کی بیماریاں جو آ جاتی ہیں, جیسے میں نے کہا کسی بچے کا ایک آرگن ہی نہیں ہے, کسی بچے کا جو ہے نا دل ڈیولپ نہیں ہوا ہوا, کسی بچے کا دل جو ہے ڈیکسٹروکارڈیا, جیسے ہمارا بائیں طرف ہے دائیں طرف دل ہے. اچھا, پھر کسی بچے کو جو ہے یہ کلیفٹ, جیسے میں نے کہا پیلٹ اور یہ لپ کا جو مسائل ہوتے ہیں یہاں پہ, اس کے وہ ہے, وہ سک ہی نہیں کر سکتا. وہ بچہ دودھ ہی نہیں پی سکتا, نہ وہ چمچے سے پی سکتا ہے نہ وہ ماں کا دودھ پی سکتا ہے. تو وہیں پہ گیا. پھر یہ ہے کہ ایک مذہب نے بھی کہا ہوا ہے بریسٹ فیڈنگ جو شروع کرواتے ہیں ہم, تو ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی دودھ ماں کے دودھ کا نیم البدل نہیں ہو سکتا جب تک کہ ماں جو ہے وہ کیا اس کا نام ہے, میں یہاں پہ بھی ایک تشبیہ عمارت سے دیتا ہوں, ماں بیمار نہیں ہے. 3 پوائنٹ آ گئے. اگر ماں بیمار ہے تو ماں کا خیال رکھنا, ابھی جب بچہ ڈیلیور نہیں ہوا ماں کا خیال رکھنا. دوسرا بچے کو ہر ہفتے چیک کروانا پیدا ہونے کے بعد. اور تیسرا ابھی ڈسکس کر رہے ہیں, اب آپ نے یہ نوٹ کرتے جانا ہے. اچھا, اب اپنا پتر وہ بنانے کے لیے کہ ہزاروں میں نظر آئے. ہاں ایسے ہی, ہزاروں میں کیا ہم کہیں گے, جب ہزاروں کی پرورش ہو جائے گی تو سارے ہزاروں. اب یہ ہے کہ جب سارے صحیح ہوں گے تو بھائی ہزاروں میں پھر تو سارے صحیح ہوں گے. اندازہ لگائیں کہ جو قومیں ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کی حفاظت کی, وہ پھر 2-6 نسلیں جانا. کہتے ہیں نا فلاں بندے کی خاتون کی مرد, کہتے ہیں امریکن ہائٹ ہے اس کی. کیوں کہتے ہیں امریکن ہائٹ؟ امریکن ہائٹ ہم یہ لفظ اس لیے بولتے ہیں کہ امریکہ میں بھی ریڈ انڈینز تھے. وہ ایک میں اب ڈاکٹر صاحب آپ کی بات کاٹ رہی ہوں کہ میں امریکہ گئی ہوں, تو بخدا ہم ان لوگوں کے پاس نا بہت چھوٹے چھوٹے نظر آتے ہیں. بڑے بڑے جوان بھی جو پاکستانی یا انڈین بھی اندر تھے, انڈین پاکستانی جو بڑے بڑے جوان تھے نا قد بت والے, ان کے پاس نا ہم ان کے یہاں آتے ہیں, ان کے چھوٹے چھوٹے. اب یہ امریکن ہائٹ کا لفظ یوز بھی کرتے ہیں خواتین کی بھی, کوئی لڑکی بھی لمبی ہو تو کہتے ہیں امریکن ہائٹ ہے. ہمارے اسٹوڈنٹس کہتے تھے کسی لڑکی کا قد لمبا ہے. لڑکیوں کیونکہ عورتوں سے خوبصورتی کا زیادہ اٹیچمنٹ ہے اور اس لیے. اچھا, تو وہاں پہ کیوں ہے سکسیسیولی کئی جنریشنز نے اپنا خیال رکھا, پھر ان کے اندر جینیٹک میوٹیشنز چینجز آئی ہیں پازیٹیو. ہم نے سکسیسیولی ہماری جنریشن بھوک میں رہی, افلاس میں رہی, اور ہمارے قد دیکھو چھوٹے ہوتے جائیں. پھر بھی آپ نا ہمیں بچوں کو خوراک جو دینی ہے نا وہ بھی بتائیں. میں آنے لگا ہوں, آپ مجھے یہ بتائیں کہ یونیورسٹی میں جاتے ہیں, کالجز میں جاتے ہیں, تو صرف لڑکیوں کے قد دیکھ لیں, 5'4", 5'2" سے نیچے 5'4". یہ کیوں اتنے ہمارے نیچے آ رہے ہیں؟ بالکل صحیح آ رہے ہیں. تو اس کے پیچھے یہی ہے, ہم نے اوور دا ایئرس, اوور دا جنریشنز جو نیگلیجنس ہے ہماری, وہ نسلیں کمزور ہو جاتی ہیں. اور نسلیں کمزور ہوں گی تو ہم نے ڈیفینس کیا کرنا ہے, ہم نے تو لڑنا ہے. اور چلو اگر ہم کہیں کہ امریکیوں سے بھی ہم نے کیوں لڑنا ہے, لیکن اگر لڑائی کرنی پڑتی ہے تو پھر مسلمان کا اسٹرانگ ہونا. اور اچھا, اس میں بریسٹ فیڈنگ بہت ہے, اور بریسٹ فیڈنگ جو ہے بیماریوں سے بھی بچاتی ہے بچے کو, اور بچے کو اور بہت سارے جو مسائل ہیں اس کی پرورش بھی اچھی ہوتی ہے. اور 5 months اب تو 6 months تک کہتے ہیں کہ ماں کا دودھ بچے کو پلایا جائے اور کچھ بھی نہ دیا جائے. لیکن انٹرنیشنلی کہتے ہیں
ہمارے ہاں کچھ چیزیں نہیں ہیں تو پھر ہم 4-5 مہینے کے بعد ویننگ شروع کرواتے ہیں. ویننگ سے مراد ٹھوس غذا وہ شروع کرواتے ہیں. دوسرا پھر بچے کے جو بچہ تھوڑا ہوش میں آتا ہے سنیں 1 سال سے پھر بچے کے سائیکولوجیکل ایشوز بھی شروع ہوتے ہیں جو ہم عام طور پر ڈسکس نہیں کرتے. 1 سال کے بچے کو شروع سے ہی لے لیں, جو بیماریاں اس کو ہوں گی نا پیدائش کے بعد. ایک تو میں نے بتایا کہ ہر ہفتے آپ 8 دن بعد ڈاکٹر کو چیک کرائیں. بچے کے شروع کے جو پرابلمز ہیں جن کو ہم نے رول آؤٹ کرنا ہے, یہ تو نہیں وہ جینیٹک اور کنجینیٹل پرابلمز ہیں کہ کہیں وہ اپنی وراثت میں چیزیں تو نہیں لے کے آیا یا پیدائش کے دوران اس کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا. وہ مسئلے شروع میں ایڈریس ہوں گے, وہ 3-4 سال بعد وہ مسئلے کچھ نہیں کہیں گے, وہ انہوں نے شروع میں ہی ہونا ہے. پھر بچہ جو چھوٹا ہے اس کی عمر جو ہے نا, دیکھیں یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا 1000 بچے پیدا ہوتے ہیں تو 60 مر جاتے ہیں. تو سب سے پہلے بھلا کب مرتے ہیں؟ پیدائش والے دن پہ, پھر دوسرے دن پہ, پھر تیسرے دن پہ, پھر چوتھے دن. گویا کہ جتنی عمر کم ہے موت اتنی ان کے قریب ہوتی ہے, اور وہی جگہ ہے جہاں پہ ہم نے ان کا خیال رکھنا ہے. تو وہ جو بیماریاں ہیں جو بہت خطرناک ہیں, پھر وہی بات ہے کہ سب سے زیادہ جو اہم اور امپورٹنٹ جو ٹائم ہے وہ ہے ڈیلیوری سے پہلے ماں کا خیال رکھنا. ایسے ہی دیکھیں نا بات یہیں آتی. بچہ پیدا ہو گیا جی, اب بچہ انفنٹ, ہم 1 سال کے بچے کو کہتے ہیں کہ 1 سال تک وہ انفنٹ ہے, اور جو بچہ بڑا ہوتا ہے تو پھر اس کی خوراک کی ضرورت بڑھ جاتی ہے. 5-6 مہینے بعد جیسے میں نے کہا ویننگ شروع ہو جائے گی. اس کی خوراک کیا ہونی چاہیے؟ اس کو انڈا دینا چاہیے, اس کو آلو دینے چاہیے, اس کو دلیا دینا چاہیے, اس کو دودھ دینا چاہیے, اور ساتھ ساتھ اس کا آپ چیک اپ بھی کرواتے ہیں. لیکن اس سے بھی پہلے بچے کو کچھ مسائل شروع ہو جاتے ہیں. مثلا یرقان, سب سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا بچوں کو بہت یرقان ہوتا ہے, اور اس کو ہم جانڈس کہتے ہیں. انگریزی میں فزیولوجیکل جانڈس بھی ہوتی ہے, اور کسی بہت سویئر بیماری کی وجہ سے بھی جانڈس ہو سکتی ہے. فزیولوجیکل جانڈس یہ ہے کہ اکثر بچوں کو ہو جاتی ہے اور ٹھیک ہو جاتے ہیں. ان کو فوٹو تھراپی دیتے ہیں. ماؤں کو ہم کہتے ہیں جی کہ صبح سورج کے سامنے ان کو لے کے رکھیں, روشنی میں ایکسپوز کریں. تو لیکن وہ فزیولوجیکل ہے یا وہ بہت بڑی کوئی بیماری ہے, اس کا فیصلہ بھی ڈاکٹر کرے گا, آپ نہیں کریں گے. بچوں کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں, تھوڑے پیسے خرچ کریں, فیس دیں ڈاکٹروں کو. وجہ یہ کہ اگر کوئی ڈاکٹر بنا ہے وہ فیس لے رہا ہے, اور آپ کے بچوں کی تو یہاں پہ بچوں کو شروع میں عام طور پہ ہوتا ہے کہ بچوں کو نگلیکٹ کر دینا. بچہ پیدا ہو گیا گھر لے گئے جی, بس ٹھیک ہے جی کم فٹ ہے. اب اس کے کان میں ایک ہوگا جس کو موٹائٹس میڈیا کہتے ہیں, یرقان ہو سکتا ہے, اس کو پیٹ میں درد ہو سکتا ہے, اور جس کو ہم کولک کہتے ہیں. یہ وہ ساری پتہ نہیں بچے روتے ہیں اور سمجھ نہیں آتی کیوں رو رہے ہیں. تو کان والا بچہ تو نہیں, چھوٹا بچہ تو نہیں بتاتا میرے کان میں درد ہے, نہ وہ کہے گا میرے پیٹ میں درد ہے. پھر کوئی اس کو دوائی دے رہا ہوتا ہے نیند کی, کوئی کچھ دے رہا تھا. ماں نے اپنے نسخے بنائے ہوئے ہیں, گھروں میں پھکیاں ہوتی ہیں, جوائن ہوتی ہے, پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. بہرحال وہ چیزیں اپنی جگہ پہ. ڈاکٹر کو دکھانا ضروری ہے. ڈاکٹر فیصلہ کرے گا کہ بچے کا کیا کرنا ہے. یہاں میں اس بچوں کے معاملے میں کبھی بھی نہیں کہوں گا جو نفسیاتی بیماریاں اس میں کہیں گے نا بندے آپس میں بات کر لیں. بچوں کی بیماری میں آپ کا ڈاکٹر ہے, اور ڈاکٹر سے بڑی آپ ڈاکٹر نہیں ہو سکتے, نہ ہو سکتی ہیں. آپ نے جو خیال رکھنا وہ میں نے باتیں بتا دی, کچھ آپ کے اختیار میں, کچھ آپ کے اختیار میں نہیں ہے. جی. دوسری بات, بچے کو ڈے 1 سے اس کی پیدائش کے فوری بعد آپ کو پتا ہے BCG TB کا انجیکشن لگتا ہے. اچھا یہ حیرت کی بات بتاؤں کہ پاکستان میں سب سے زیادہ کس بیماری سے ابھی بھی لوگ مر رہے ہیں؟ TB سے. ابھی بھی TB سے مر رہے ہیں. اگنورنس اور غربت. ہاں, وہی میں نے کہا اگنورنس اور غربت. TB سے سب سے زیادہ مر رہے ہیں, اور سب سے پہلے دوائی کیا دیتے ہیں؟ ویکسین BCG. ابھی بھی ہمارے بازوؤں پہ BCG کا اسکار بنا ہوا ہے, اور ہماری پیدائش کے زمانوں میں بھی سائنس اتنی ترقی تھی کہ ہمیں بھی BCG لگا تھا. BCG پولیو. BCG یعنی ناظرین اب امپورٹنٹ بات یہ آ گئی, بریسٹ فیڈنگ کے بعد میں ساتھ ساتھ نا پوائنٹس اکٹھے کرتی جا رہی ہوں. اس کے بعد آ گیا امپورٹنٹ کہ حفاظتی ٹیکے جو ہیں یہ بہت دھیان سے لگوانے. ویکسینیشن کہتے ہیں, دھیان سے امیونائزیشن کہتے ہیں, اور اب تو اسکولوں میں وہ کارڈ دیکھتے ہیں آپ. اور گورنمنٹ تو اس سلسلے میں بڑا اچھا کام کر رہی ہے. گورنمنٹ کو پتہ چل گیا نا. دیکھیں ایک تو یہ جو ہسپتال بنے ہوئے ہیں یہ اس لیے نہیں بنے ہوئے, اور اس لیے نہیں بننے چاہیے کہ مریض آئیں, اس لیے بنے ہوئے ہیں کہ مریض نہ آئیں, جو بیمار ہیں صرف وہ آئیں. ہمارے ہاں ایک بڑا یہ بھی کلچر ہے کہ ڈاکٹر کو تنہا اسٹیٹ نے دینی ہے, اس لیے نہیں دینی ڈاکٹر کو رات کو رو رہا ہو کہ میرے پاس مریض کیوں نہیں آیا. ہمارے ہاں سسٹم جو ہے کیوریٹیو ماڈل نہیں ہے. کیوریٹیو ماڈل ہے, پریونٹیو نہیں ہے. پوری دنیا پریونٹیو ماڈل پہ چل رہی ہے, بیمار نہیں ہونا. ہمارے ہاں بیمار ہونا ہے. ہمارا ڈاکٹر بھی ایون سوچتا ہے کہ میرے پاس مریض کم آئے. اب کیسی عجیب و غریب بات ہے کہ ایک ایسا شعبہ جس کا تعلق مریض کے زیادہ آنے سے, تو کتنا برا ہوگا وہ شعبہ. ایسا نہیں, پوری دنیا میں ڈاکٹر کو تنہا ملتی ہے, مریض آئیں یا نہ آئیں.
ہمارے یہاں یہ ہے کہ مریض کلینک کھول کے بیٹھا ہوا ہے کہ گاہک کدھر ہے، جیسے کوئی کپڑے کا گاہک ہے یا کوئی فروٹ بیچ رہا ہے. تو یہ ایک ماڈل غلط ہے ہمارا. اس کو کہتے ہیں ہمارا ماڈل کیوریٹو ہے، علاج کرو، پریونٹیو نہیں ہے. نہیں تو ہزاروں بیماریوں سے پہلے ہی بچا جا سکتا ہے. سو ویکسین ٹی بی کی، پولیو کی، ہیپاٹائٹس کی، کالی کھانسی کی، میزلز کی، خسرے کی، اور پھر اب اور ویکسینز بھی آ گئی ہیں جس کے اندر روبیلا اور ممپس ہیں، ممپس جو کان پیڑے ہوتے ہیں. اب یہ دوائیاں ساری کی ساری ویکسین جو ہیں یہ موجود ہیں. پہلے جو امیر لوگ ہوتے تھے نا وہ ویکسین صرف لگا سکتے تھے ساریوں کی. اب انہوں نے آہستہ آہستہ جو غریب ہیں ان کے لیے بھی ڈال دیا، اور دنیا نے بھی ان پہ پریشر ڈالا ہے پاکستان پہ کہ آپ اپنا ہیلتھ کا سسٹم بہتر کریں. آپ بچے تو پیدا آپ کے ہاں بہت ہوتے ہیں لیکن مر جاتے ہیں، اور ہمارا جو پاپولیشن پیرامڈ ہے اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. اتنے بچے پیدا ہوتے ہیں، اتنے جوان ہوتے ہیں، یہ جوان ہیں، اور اتنے بوڑھے، یعنی کہ جوانی میں بھی بہت مرتے ہیں. اب تو بوڑھا ہوتا ہے، اب تو بوڑھے، تبھی ٹپ بتا رہا ہوں، اب تو بوڑھے ہے ہی نہیں، اوپر دیکھیں ٹپ رہ گئی ہے، بوڑھے تو ہے ہی نہیں اب. اور آپ انگلینڈ جائیں، آپ گئی ہوں گی انگلینڈ میں سڑک پہ نکل جائیں سب سے زیادہ بوڑھے نظر آتے ہیں. وہاں ہیں بوڑھے، بوڑھے ہی بوڑھے بھائی. میں بھی وہاں جا کے سرپرائز بخدا میں تھوڑی مزاحیہ موڈ میں آ گئی ہوں. اتنے خوبصورت بوڑھے، اتنی چٹی مائیاں، چٹے بال، اور اچھا میں ایک بس میں کہیں گیا تھا تو ہم نے دیکھا کہ بس کے اوپر تو کوئی پابندی نہیں تھی. اگر پابندی ہوتی تو مجھے نہ بٹھاتے، لیکن میرے علاوہ وہاں پہ کوئی بھی جگہ سارے بوڑھے تھے. میں سوچوں یہ بوڑھوں کی بس ہے، پھر میں کہوں انہوں نے بٹھا کیوں لیا مجھے؟ سب بوڑھے تھے. ایک جگہ میں کتاب پڑھ رہا تھا تو وہاں سب بوڑھے اخبار پڑھ رہے، بوڑھے اور آپس میں گپے مار رہے ہیں. سو وہاں پہ بوڑھے ہیں، تو وہ اسی لیے کہ ان کی بچپن بھی ٹھیک تھا. اچھا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر بندہ بوڑھا ہو یا کسی نے مرنا نہیں، مرنا ہی ہے. لیکن جب ہم صحت کی بات کر رہے ہیں تو زندہ رہنے کی خواہش ایک نارمل خواہش ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کب کہا ہے کہ آپ اپنے مر جائیں شروع میں، وقت آنے پہ مر جائیں گے. ڈاکٹر صاحب اب تھوڑا آگے آئیں، آگے چلتا ہوں میں. ویکسین پر یہ ویکسینز جو ہے نا یہ لگانی ہے، یہ بچوں کے اندر قوت مدافعت پیدا کرتی ہیں، اور ان کو شروع میں نے کہہ دیا پیدائش کے وقت بہت ساری بیماریاں جو وراثتی ہیں یا پیدائش کے عمل کے دوران ہیں وہ رول آؤٹ ہو جائیں گی، ڈاکٹر کو دکھائیں گے تو. اس کے بعد بریسٹ فیڈنگ ہو گئی، شروع میں ہی بچے کے پیٹ سے خون آ رہا ہے، آنکھوں سے ناک سے خون آ رہا ہے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے بچہ پیدا ہی پری ٹرم ہوا ہے، پورے 36 اس نے وہ پورے ہی نہیں کیے اپنے ہفتے، اور وہ بچہ پری ٹرم میں لو برتھ ویٹ ہے، اس کا وزن کوئی نہیں تھا. آپ اٹھا کے گھر نہ لے کے جائیں، اس کا علاج ہونا ہے پہلے. اس بچے کا وزن تو ٹھیک کریں، اور اس کا وزن اگر پورا نہیں ہے تو بچہ جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے. پری ٹرم پیدا ہوا ہے پھر بھی ٹھیک نہیں، دل صحیح نہیں کر رہا کام پھر بھی ٹھیک نہیں. شروع میں یہ ہو جائے گا. پھر بچہ اگر بچ گیا ہے الحمدللہ وہ ٹھیک ہو گیا، اور ڈاکٹر نے کہا جی اوکے شروع میں آپ ہر ہفتے چیک کرواتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ ڈاکٹر کے پاس جانا آپ کم ہوں گے. پھر ایک پہلا سال بڑا اہم ہے، اس کے اندر فیڈنگ کی بات ہم نے کر لی، نیوٹریشن کی بھی بات کر لی ہم نے، خوراک کی بھی کہ شروع میں خوراک کیا دینی ہے. لیکن آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ پلیز. اب کوئی سوال نہیں، آپ نے کچھ کہنا تھا کوئی خوراک کے بارے میں. ہاں میں یہ کہنے لگی تھی کہ بچے کو اب آگے چلے جائیں، بچہ اسکول جانا شروع ہو گیا، ٹھیک ہے، اب یہ بتائیں کہ اس کو اسکول جانے کی ایج میں اس کی کیا ڈائٹ ہونی چاہیے، اسکول جاتے ہی اس کا کیا خیال رکھنا ہے. دو باتیں، اور بس یہی میرا آخری کویسچن ہے، یہی اس کو کلوز کرتے ہیں. اسکول جاتے ہوئے اور اسکول جانے والے دور کی کچھ بیماریاں بھی ہیں، اور اسکول جاتے ہی بچے کے نفسیاتی مسائل بھی شروع ہو جاتے ہیں. ایک بچہ جس کو وہاں بلینگ ہو رہی ہے، میں آپ کو بتانے لگا ہوں، سر درد ہے بچے کا نہیں جاتا، یہ بلکہ آئرلینڈ کی جو میں نے پڑھا ہے نا ابھی، میں وہاں کے کیس آپ کو واقعات بتاتا ہوں. نان ایکسیڈنٹل انجری، چائلڈ ابیوز، سیکشول ابیوز، گھر میں ابیوز، تشدد، نگلیکٹ، یہ سارے نفسیاتی مسائل ہیں، اور باقی خوراک کے مسائل. اور یہ جو نفسیاتی مسائل ہیں یہ اتنے بڑے ہیں کہ یہاں پرسنالٹی تباہ ہو رہی ہوتی. تو بس بچے کو ابیوز تو نہیں ہو رہا، بچے پہ نظر رکھیں. چائلڈ ابیوز تو نہیں ہو رہا، پیڈوفیلیا فلک لوگ ہیں، بیماریاں لوگوں کو، بچوں کو ابیوز کرتے ہیں. نگلیکٹ کرنا، بچے کی صحت کا خیال نہ رکھنا، اس کے کپڑے نہ اسے ڈالنا، ماں کا کسی ایک بچے کو. آپ کہیں گے جی ماں کے لیے بچے سارے پیارے ہوتے ہیں، ویسٹ میں بھی یہ ہے کہ نگلیکٹ ہوتا ہے بچہ. مائیں کسی حوالے سے بیمار بھی ہوتی ہیں، ماں اپنے بچے کو خود گرم پانی میں ڈال رہی ہے، ایسے بھی واقعات ہیں، سوری ٹو سے کم واقعات ہیں لیکن ہیں. اچھا اب اس کے سائیکولوجیکل اسے بلنگ، اچھا ہیڈ ایک ہے نہیں جا رہی،
اینڈ پہ پتہ چل رہا ہے کہ بچے کا اسکول چینج ہوا تھا ہیڈیک کی، تو وہ پھر پتہ چل رہا ہے اسکول چینج کرنا پیرنٹس بہت بری بات. ایک اور بھی بات ہے، نہیں بعض دفعہ جیسے ہمارے یہاں آرمی کے آفیسرز ہیں ان کی ہوتی رہتی ہے، بچے پہ نظر رکھنی پڑتی ہے. کاؤنسلنگ، اب چائلڈ کاؤنسلنگ آ گئی ہے، بچوں کے نفسیاتی مسائل کو حل کرنے والے لوگ آ گئے ہیں. دیکھیں جب بچہ جاتا ہے نا اسکول میں، صرف اس کو اگر کوئی بلینگ کر رہا ہے، تیرا قد چھوٹا ہے، تیرے بال ٹھیک نہیں ہیں، تیرے تو کپڑے صحیح نہیں ہیں، تیرے ابے کے پاس گاڑی نہیں ہے، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں بظاہر، لیکن بندے کی لائف کو اور اس کی شخصیت کو ڈسٹارٹ کر دیتی ہیں. اور اس کے اندر بلینگ، میں نے لفظ یوز کیا بلینگ، برا بھلا کہنا، بچے کا مذاق اڑانا. ٹھیک ہے، یعنی دیکھیں صرف خوراک یا وہ جو پیچھے آ گیا بریسٹ فیڈنگ، ماں کا خیال، پھر حفاظتی ٹیکے، ان سب میں اب دیکھیں یہ بھی آ گیا ہے کہ وہ جیسے بڑوں کی نفسیات کا، وہ جیسے میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں کہا نا کہ آپ کو کوئی ڈسہارٹ کرتا ہے، کوئی ایسی باتیں کرتا ہے، تو بچوں کو بھی اس طرح کہنا بھی کہہ دیتے ہیں لوگ، تو کدا پتر ہے، تو کدے تے کیا ہے، تیری تے ماں ایڈی سونی طرح تے پیوٹا، تو کدے تے کیا ہے. یار کوئی بات ہے کرنے والی، کس دنیا میں رہ رہے ہیں آپ؟ ہاں تیرے بال صحیح نہیں، تیرا ناک موٹا ہے. یعنی وہ جو میں پھر شروع میں آ رہی ہوں کہ ماں ہر چاہتی ہے کہ ہزاراں چو میرا ایک پتر علیحدہ ہی پچھاڑیا جائے. وہ پچھاڑنے کے لیے آپ دوسروں کے بچوں کو اس طرح نہ کہیں تو کوئی آپ کے بچوں کو بھی نہیں کہا. پہلے اپنا آپ صحیح کریں. اچھا جی، اسکول کی جو بیماریاں ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور اس سے پہلے بھی بیماریاں ہیں بہت ساری. ڈائریا وہ پہلے بھی ہوتا ہے، اسکول میں صرف نہیں ہوتا. انفنٹ کا بھی ہم نے اس کا ذکر ابھی نہیں کیا. ڈائریا، چیسٹ انفیکشنز جس میں نمونیا وغیرہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اور اس کے بعد یہ باقی باتوں کی تو ویکسینیشن لگ گئی، لیکن ڈائریا ہوتا رہتا ہے. ڈائریا سے بچے اکثر جو بچوں کی اموات ہے وہ ڈی ہائیڈریشن سے ہوتی ہے، پانی کی کمی سے، اور وہ ڈائریا سے ہی ہوتی ہے. اور اس کے اندر روٹا وائرس ایک وائرس ہے جو سب سے زیادہ ڈائریا لگاتا ہے. تو یہ ڈائریا، کالی کھانسی، خسرہ، یہ وہ بیماریاں جو ہو جاتی ہیں، اور کئی دفعہ ویکسینیشن کے بعد بھی ہو جاتی ہیں. ویکسین پوری نہیں. پولیو کو بھی ہم نے کہا ویکسین اب پاکستان میں بڑھتی جا رہی ہے بیماری. اچھا، اس دوران جو خوراک ہے وہ بیلنس ڈائٹ ہم نے بچے کو دینی ہوتی ہے جب وہ ویننگ شروع کرتا ہے، سالڈ غذا لینا شروع کرتا ہے. یہ ٹائم ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ڈاکٹر بچے کو دیکھ کے دیکھتا ہے اس کی گروتھ نہیں ہو رہی، یہ اچھے طریقے سے اٹھ بھی نہیں رہا، بیٹھ بھی نہیں رہا، بول نہیں رہا. بعض بچے ڈیلیڈ ہوتے ہیں، بولنا وقت پہ نہیں شروع کرتے، کرال وقت پہ شروع نہیں کرتے، اٹھتے وقت پہ نہیں ہیں، پہلا ابا اماں بھی وقت پہ نہیں کرتے. اس کے ساتھ ایک میں بات اور بھی کرتا ہوں، کچھ بچے آپ کو پتہ ہے کہ ایسفکسیا کی وجہ سے سیریبرل پالسی میں چلے جاتے ہیں، کچھ کو سنڈرومز ہو جاتی ہیں بیماریاں، اور کچھ کو یہ جو بیماری آٹزم ہو جاتی ہے، آپ نے سنا ہوگا آٹسٹک بچے جو بولتے نہیں ہیں، جو سنتے نہیں ہیں. اور اچھا بولتے سننے کی بات نہیں. ڈاکٹر صاحب میں تھوڑی ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں، ویڈیو بہت لمبی ہو گئی. ٹھیک ہو گیا. میں بچے یہ آٹزم کو میں نے صحیح ڈیفائن نہیں کیا. بچے اپنی سوسائٹی اپنی توجہ نہیں دے پاتے، گرو نہیں کرتے، ڈیولپ نہیں کرتے، بول نہیں سکتے، انٹلیکچولی ڈسیبل ہوتے ہیں. وہ جو میں نے کہا نا سن نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، وہ تو ڈیف ڈمب ہو گئے. اچھا، ان سارے بچوں کو آٹزم جیسے میں نے کہا کہ اس کو آپ نے رول آؤٹ کرنا ہوتا ہے. اب آگے جی بیلنس ڈائٹ. اگر نہیں ہے ڈاکٹر آپ کو کہے گا اچھا بچوں کے پیٹ میں کیڑے، سر میں جو ہے لائس انفیسٹیشن، یہ بچوں کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے. اور سر میں جو ہے تو اسکول جاتے کان کے مسائل اور ڈینٹل کیریز، یہ اسکول گوئنگ ڈیزیز. اسکول میں بیماریاں یہ ہیں جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں. ویکسین تو اسے پہلے لگی، باقی بیماریوں سے بچ گیا ہوگا. دوسری بات ہے وائٹامن ڈیفیشنسی. اگر وائٹامن کی ڈیفیشنسی ہے تو وہ دی جائے گی. ہر 6 مہینے بعد بچے کو ڈی ورم کیا جاتا ہے، کیونکہ بچے ادھر ادھر کی چیزیں کھاتے ہیں اور ان کے پیٹ میں کیڑے ہو سکتے ہیں. 6 مہینے بعد ڈی ورم کرنا. بچہ جو ہے انیمیا تو نہیں ہے، اگر انیمیا آئرن ڈیفیشنسی ہے تو آئرن ڈیفیشنسی انیمیا کا علاج کریں. کوئی اور میگالو بلاسٹک انیمیا ہے، وائٹامن B12 کی ڈیفیشنسی ہے، فولک ایسڈ کی ڈیفیشنسی ہے، یہ ساری ڈیفیشنسیاں ہمیں پوری کرنی ہے. ڈاکٹر کے پاس جائیں. وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی بہت بڑی بات ہے، بچوں میں بھی ہوتی ہے، جوانی میں بھی ہوتی ہے، جوان لڑکیوں لڑکوں میں ہوتی ہے. وائٹامن ڈی اگر شروع میں ڈیفیشنسی ہے، اس سے پیچھے ہم چلے گئے تو ریکٹس بھی ہوتی ہے، بیماری ہڈیوں کی جو بچوں میں ہو جاتی ہے ارلی ایج میں. لیکن وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی اگر بچے میں ہے نا تو یہی تو ایج ہے اس کی گرو ہونے کی. آپ اسے دودھ پلا رہے ہیں اور باقی چیزیں بھی دے رہے ہیں، لیکن وائٹامن ڈی پھر بھی اس کی کم ہے، تو وائٹامن ڈی سپلیمنٹ دینی پڑے گی. دوائی دینی. ہمارے اپنے بچے ہیں، میری بیٹی ہے، اس کو وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی نکلی ہے اور ہم نے تھوڑا ڈیلے کر دیا، اور اب انہوں نے کہا جی کہ آپ اس کو وائٹامن ڈی دیں، اس کو کمپنسیٹ کریں. پھر ہماری ایج میں بھی وائٹامن ڈی، بوڑھوں کو تو ویسے ضرورت پڑتی ہے، ہر مہینے لینی پڑتی ہے. بچوں میں وائٹامن ڈی نہ ہونے کا نقصان کیا ہے کہ ان کی تو گروتھ کا ٹائم ہے.
اگر ان کو نہیں ملی تو وہ تو اور مسئلہ ہو جائے گا. ڈاکٹر کو چیک کروائیں بار بار. بچوں کے حوالے سے میں کبھی بھی نہیں کہوں گا آپ خود کفیل ہیں, آپ کی اماں نے جو کہا ہے وہ کریں. ڈاکٹر کو چیک کروائیں اور بیلنس ڈائٹ ان کو دیں. اور بیلنس ڈائٹ کیونکہ پاکستان میں ممکن نہیں ہے, ہر بندہ اپنے بچے کو بیلنس ڈائٹ نہیں دے سکتا, ایون کہ امیر بھی نہیں دیتا. امیر اس لیے نہیں دیتا کہ اس کو پتہ نہیں کون سی دینی ہے, غریب اس لیے نہیں دے سکتا کہ اس کے پاس پیسے ہی نہیں, تو دونوں کو نہیں پتہ. دونوں کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے اور جا کے ہیلتھ بچے کی ڈسکس کرنا چاہیے, اور اس کو اگر ضرورت ہے تو ملٹی وائٹامنس دینی چاہیے. یہ اسکول گوئنگ ایج تک کے یہ مسائل ہیں, اس کے بعد بھی پھر مسائل ہیں اور وہ ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں. ڈاکٹر از کی ٹو سولوشن. بہت مہربانی جی. پھر وہی ہے کہ بہت چھوٹا لفظ ہے, بہت مہربانی. بہت شکریہ, بہت شکریہ. تو بہت شکریہ, بہت مہربانی جی. میں تو اب یہ کہتی ہوں کہ آپ ہر ہفتے سیالکوٹ آ جایا کریں. ہر ہفتے سیالکوٹ آ جایا کریں. اگر لوگوں کو کوئی اس کی افادیت ہے تو یہ میں تو اس کو عبادت تصور کرتا ہوں. جی بالکل ایسے ہی کنٹریبیوشن ہے. اور مجھے یقین کریں جو خوشی ہو رہی ہے کہ میرے چینل پہ جو ہے وہ اتنی اچھی اچھی باتیں سننے کے لیے میرے بہن بھائیوں کو ملیں گی. تو ناظرین تھینک یو ویری مچ جی, آپ نے ویڈیو دیکھی, بہت مہربانی, شکریہ. ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. آپ بھی خوش رہیں, آباد رہیں, آپ بھی خوش رہیں, آباد رہیں, اور کسی کو بھی تتی ہوا نہ لگے. بہت مہربانی جی, تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.